बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी मेज़बान डॉक्टर मुक़द्दस मलिक। आपके अपने प्रोग्राम आपकी बात आपके साथ में आज हम मौजूद हैं आज़ाद कश्मीर के LA1 डडियाल में। और डडियाल की पोजीशन के बारे में अगर थोड़ी सी वजाहत करूं मैं तो नाज़रीन, बात इस तरह से है कि कभी डडियाल जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मरकज़ समझा जाता था और बहुत ज़्यादा मेजॉरिटी ऑफ द पीपल्स जो हैं वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ उनकी ज़्यादातर मोहब्बतें थी, वाबस्तगियाँ थीं और यहाँ बड़ा एक डिफरेंट सा नज़रियाती सा एक माहौल जो है वो सामने आता था। लेकिन नाउ द टाइम हैज़ चेंज्ड। अब थोड़ा सा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो है वो जिस तरह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने क्लीन स्वीप किया है डडियाल से, तो इस वजह से भी, और अज़हर सादक साहब जैसे मिनिस्टर भी हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, इस वजह से भी आइए आज हम आपकी मुलाकात राजा अरशद असलम कियानी साहब से करवाते हैं, जो मारूफ समाजी सियासी शख्सियत भी हैं, डेरेदार हैं, पंचायत में उनका एक ख़ास रोल रहा है। वार्ड नंबर 5 से वो उम्मीदवार भी थे म्यूनसिपल कमेटी के, और साथ ही सिटी सदर हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ग्राफ क्या है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की वर्थ क्या है यहाँ, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो सदर हैं चौधरी यासीन साहब, वो किस तरह से आज़ाद कश्मीर में वर्क कर रहे हैं, और साथ ही अफसर शाहिद साहब के बारे में हम बात करेंगे जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के MLA भी रहे हैं और उन्होंने कौन सी खिदमत पेश की। आइए नाजरीन, आपकी मुलाकात राजा अरशद असलम कियानी साहब से करवाते हैं, जो मारूफ समाजी सियासी शख्सियत राजा मोहम्मद असलम कियानी साहब के बेटे थे और उनको अपने सोशल वर्क की वजह से, जैसा कि आप जानते हैं कि इंग्लैंड UK में उनको एक ख़ास मकाम हासिल था। आपने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए भी वर्क किया और उनका बेसिक पर्पस जो है वो अवामुन नास की खिदमत थी। खिदमत खल्क की वजह से उनको एक स्पेशल जो है वो ग्राफ मिला था, एक स्पेशल जो है शोहरत मिली थी, एक स्पेशल उनको नाम दिया गया था। और इसी वजह से राजा अरशद असलम कियानी साहब को जो है वो वहाँ के जो ब्रिमिंग के लॉर्ड थे उनकी तरफ से एक स्पेशल सर्टिफिकेट से भी नवाजा गया था। तो आइए नाजरीन, आपकी मुलाकात राजा अरशद असलम कियानी साहब से करवाते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, अल्लाह का करम खैरियत, फर्स्ट क्लास। जी सर, फर्स्ट क्वेश्चन है मेरा आपके साथ ये है कि जिस तरह से आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सिटी सदर हैं, कभी डडियाल जो है वो मरकज़ था पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का, इसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जो है वो ग्राफ डाउन होने की वजह क्या समझते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह जी, जैसे आपने ये सवाल किया कि कभी पीपल्स पार्टी का यहाँ जो एक गढ़ था, अल्हम्दुलिल्लाह भी है। इलेक्शन में हार जीत हुई है तो कुदरत के फैसले होते हैं। बकाया जो है इंशाल्लाह पीपल्स पार्टी का ग्राफ भी यहाँ पे डाउन नहीं है, वक्ती तौर पे ये उतार चढ़वाते रहते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह इंदाम जो है इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं, दिन रात कोशिश कर रहे हैं। हमारे सदर आज़ाद कश्मीर जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का चौधरी यासीन साहब, उनका एक बड़ा काम है, अल्लाह पाक ने उनको नवाजा भी है और पार्टी के लिए दिन रात वो मेहनत कर रहे हैं। हमें भी स्टिल नजरियात वो जारी करते रहते हैं। अल्लाह के फजल करम से आने वाला जो टाइम है वो हमारा ही है, इस पार्टी का होगा इंशाल्लाह, ये हम जीत के दिखाएंगे। अभी पाकिस्तान के अंदर भी आने वाली जो गवर्नमेंट है वो भी हमारी होगी इंशाल्लाह। आज़ाद कश्मीर में भी अल्लाह का फजल करम से हम जो इलेक्शन जीत के दिखाएंगे। जो वक्ती उतार चढ़ तो ये तो खैर समझिए, ये तो आता जाता रहता है, अल्लाह के साथ असल जिस तरह से अफसर शाहिद साहब जो हैं यहाँ के MLA भी हैं और मरकज़ी करदार भी हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का डडियाल 1 की अगर बात करें तो किस तरह से वो वर्क कर रहे हैं और किस हद तक आप उनकी सर्विसेज पर, उनके काम पर सेटिस्फाई हैं? इंशाल्लाह जी, अल्हम्दुलिल्लाह हम अफसर शाहिद साहब के काम पे पूरे सेटिस्फाइड हैं। अल्लाह की ज़ात करम करेगी, कोई ऐसी बात नहीं है। वक्ती मैंने आपको पहले बताया था कि उतार चढ़ाव जो है ये आते रहते हैं। जी। वो अफसर शाहिद साहब का दिन रात का जो काम है, डे बाई डे हम बेहतरी की तरफ जा रहे हैं, कामयाबी की तरफ जा रहे हैं। वो शख्स ऐसा शख्स है, बिल्कुल नडर बेबाक और इंतहाई दलेर किस्म का शख्स है। अल्लाह की ज़ात करम करेगी। इलेक्शन आज दिन मैंने आपको पहले बताया ये तो उतार चढ़वाते हैं, लेकिन आने वाले टाइम पे इंशाल्लाह जैसे आपने ये पहले सवाल किया था कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी डडियाल का जो एक गढ़ था, इंशाल्लाह ऐसा ही होगा। गढ़ जो आपने सवाल किया, इंशाल्लाह पीपल्स पार्टी का ये मिनी लड़काना है। इंशाल्लाह मिनी लड़काना बन के दिखाएंगे, इसको बना के दिखाएंगे। हमारी दिन रात जो काविशें हैं, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के जो विजन था उस पर हम अमल कराते हुए इंशाल्लाह इसको दोबारा मिलकर बनाएंगे।
بالکل صحیح سر. جس طرح سے آپ صدر ہیں, سٹی صدر ہونے کے ناطے آپ پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے کس طرح سے کام کر رہے ہیں, جس میں سمجھتی ہوں کہ میٹنگز کرنا, لوگوں کو بلانا, لوگوں کو شعور دینا, لوگوں کو یاد دلانا کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے کیا کیا کام ہیں, کس طرح سے آپ اس کے لیے ورک کر رہے ہیں؟ الحمدللہ جی, سٹی کا جو سسٹم ہے, میں نو ڈاؤٹ کہ میں سٹی صدر ہوں. انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے ڈے بائی ڈے ابھی تو ہم الیکشن سے فارغ ہوئے ہیں. جی جی. ہماری میٹنگ جو آنے والے دنوں میں ہم نے جو ایک اسٹریٹجی دی ہمیں قائد محترم نے, اس پہ ہم ڈے بائی ڈے کام کریں گے. میٹنگز وغیرہ جو ہماری انشاءاللہ چلتی رہتی ہیں اللہ کے فضل و کرم سے. یہ آپ نے پہلے سوال آپ نے ریکارڈ کیا تھا کہ بینظیر ان کے سپورٹ کے حوالے سے, جی جی بے شک, اس پہ ہم بڑھ چڑھ کے کام کر رہے ہیں. لوگوں کا جہاں تک ہمیں ہو سکتا ہے ان کی ڈے بائی ڈے سپورٹ کر رہے ہیں. ان کے نام جن کو بیواؤں یتیموں کے نہیں ہے اس میں فہرست میں شامل وہ کروا رہے ہیں. انشاءاللہ یہ ہم کر کے دکھائیں گے انشاءاللہ. بہت اچھی بات سر. جس طرح سے محترمہ بینظیر بھٹو شہید تھیں, اللہ پاک ان کی مغفرت فرمائے, اور بلاول بھٹو صاحب ہیں یا زرداری صاحب ہیں, کیا لگتا ہے آپ کو پاکستان پیپلز پارٹی کے نام کو انہوں نے جس طرح سے سسٹین کیا ہے, کیا گراف میں جو شش و پنچ کی وجہ سے کمی آئی ہے اس کی؟ پی ایچ ڈی میں سیاست میں انہوں نے پی ایچ ڈی کی ہوئی ہے اللہ کے فضل و کرم سے. ویسے یہ جھٹکی سی بات ہے کہ جب کسی پارٹی پہ کوئی وقت آتا ہے نا ایسا, تو ہمارے دماغوں میں, ذہنوں میں, عوام علاقہ کے دماغوں میں یہ بات آ جاتی ہے کہ یہ زرداری صاحب کی وجہ سے ایسے ہوا. حالانکہ کوئی ایسی بات نہیں ہے, یہ اللہ کی طرف سے ہی ہوتا ہے جو ہوتا ہے. ایک وقت وہ بھی تھا کہ جب نون لیگ یہاں سے فارغ ہو کے کاف لیگ اسی سے نکالی گئی تھی اور وہ سامنے آ گئے تھے. جی جی. تو ہمارا ابھی جو صورتحال ہے انشاءاللہ جب سے ہمارے لیڈر چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب کو وزیر خارجہ بنایا گیا ہے, تو ابھی آپ تو ماشاءاللہ اس پیشے سے منسلک ہیں اپنے سے. جی جی بالکل. ابھی جو ٹی وی پہ ہم ابھی جو ٹاک شو دیکھتے ہیں, یہ وہ وقت تھا کہ ہماری پارٹی کا جتنا بھی نام نشان جو مٹ گیا تھا, ابھی بلاول کی وجہ سے, وزیر خارجہ بننے کی وجہ سے ابھی آپ یہ دیکھیں کہ ڈے بائی ڈے ہمارا گراف جو ہے اللہ کے فضل سے کرم سے بڑھ رہا ہے. بالکل صحیح, بجا فرمایا آپ نے. سر جس طرح سے ڈڈیال میں پاکستان تحریک انصاف نے کلین سویپ کیا ہے, اس کا میجر جو ہے وہ برادریزم کو آپ فوکس دیں گے, برادری کی سیاست کو, یا بلدیات کے حوالے سے آپ دیکھیں گے کہ جاٹ برادری کی میجورٹی ہے اس پر بات کریں گے, کیا کہنا چاہیں گے اس پہ؟ نہیں, کوئی ایسی بات نہیں ہے, برادریاں بھی ہوتی ہیں, یہ بھی بڑا ایک عمل دخل ہوتا ہے. جی جی. تو الحمدللہ میں نے آپ کو یہ بتا دوں نا کہ ہمارے حلقے کے اندر جو ہے نا پاکستان تحریک انصاف کی گورنمنٹ پاکستان کے اندر آزاد کشمیر کے اندر بھی اصل میں یہ فیکٹ ہے اور کوئی نہیں ہے. یعنی کہ مرکز میں جو ہو اس کا افیکٹ جو ہے وہ آزاد کشمیر میں مسٹ ہوتا ہے. بالکل یہی ہے, آزاد کشمیر کے اندر بھی ان کی گورنمنٹ ہے. پھر ہماری سیاست جو آج کل مفاد کی سیاست ہے, چودہ سورج کی پوجا ہوتی ہے. جو میں آپ کو یہ بات بتا دوں کہ جو نظریاتی لوگ ہوتے ہیں نا, نظریاتی لوگ 100 میں سے 2 ہی ہوتے ہیں. باقی کچھ برادری کی سیاست ہے, کچھ دڑے بندی ہوتی ہے, کچھ انسان کے ذاتی تعلق واسطے بھی ہوتے ہیں, کچھ خانگی ناراضگیاں بھی ہوتی ہیں. اصل وجوہات ساری جو یہ ہیں. بات یہ ہے نا کہ جو ہم نے بات کی ہے نا لانگ مارچ کی, آج بھی اگر بلاول بھٹو زرداری سڑکوں پہ نکلیں تو ڈے بائی ڈے اللہ جو ہے نا کامیابی کی طرف جائیں گے. آج پی ڈی ایم اگر کامیاب ہوئی ہے تو اس کی ٹوٹل وجہ پیپلز پارٹی ہے, اس میں کوئی شک بلاول بھٹو زرداری ہے. ابھی آگے دیکھیں ہوتا کیا ہے. جس دن بلاول بھٹو الیکشن کے سلسلے میں یا لانگ مارچ کے سلسلے میں نکلیں گے, اس ڈے بائی ڈے جو ہے نا حالات کامیابی کی طرف جائیں گے. ابھی گورنمنٹ چل رہی ہے, حالات آپ کو پتہ پاکستان کے کیسے ہیں. ایک وقت یہ بھی تھا کہ پاکستان پیپلز پارٹی کو ختم کر دینے کی باتیں چل رہی تھی. آج الحمدللہ دیکھیں پارٹی کہاں جا رہی ہے. آنے والی گورنمنٹ ہماری ہوگی اللہ کے فضل و کرم سے. بلاول بھٹو زرداری جس دن اب بھی چلے تو نقشہ چینج ہو جائے گا. اللہ کی ذات کرم کرنے والی ہے. باقی جو سیاست ہے ہمارے ملک کے اندر یہ آپ کو پتہ یہ کیسی ہے کیسی نہیں ہے.
تو پیپلز پارٹی کی نظریاتی جماعت ہے، بھٹو کو دیا ہوا ایک نعرہ ہے، اس نعرے کو آج بھی پاکستان کے اندر لوگ کہتے ہیں جی پنجاب میں پیپلز پارٹی ختم ہو گئی ہے، نو ایسی کوئی بات نہیں ہے، آج ہی پنجاب کے اندر پیپلز پارٹی کے پرانے لوگ ابھی تک ہیں، موجود ہیں. وقتی کو سیاست کو اتار چھوڑو، میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ ہو ہی جاتا ہے، لیکن آج بھی نظریاتی لوگ موجود ہیں. یہ وہ پارٹی ہے، باقی پارٹیاں ختم ہو جائیں گی لیکن یہ ہماری پارٹی ماشاءاللہ کبھی ختم نہیں ہو سکتی، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. یہ جو مفروضے ہیں، یہ مفروضوں کی باتیں آج آپ دیکھیں ٹاک شو پہ جو باتیں ہو رہی ہیں، بلاول بھٹو کی کامیابی کی باتیں ہو رہی ہیں کہ وہ جو اپنی ان کی ہے وزارت، اس سے باہر جا کے وہ کتنے کام کر رہے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں. سر جس طرح سے آزاد کشمیر کے صدر ہیں چودھری یاسین صاحب، جس طرح سے چودھری لطیف اکبر صاحب کام کر رہے تھے، کیا اسی طرح سے یا اس سے بہتر سے بہترین کی طرف چودھری یاسین صاحب پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے ورک کر رہے ہیں؟ ماشاء اللہ جی. لطیف اکبر صاحب بھی ایک اچھے اور منظور سیاستدان ہیں، وہ بھی پارٹی کو بہتری کی طرف لے کے جا رہے تھے. الحمدللہ آج جو یاسین صاحب لیڈ کر رہے ہیں تو اللہ کے فضل و کرم سے جو یاسین صاحب کا کام بھی نظر آ رہا ہے ڈے بائی ڈے. ابھی آپ ان کی دیکھیں یہ کہ حلقے کے اندر انہوں نے 2 سیٹیں، ایک سیٹ جب بیٹے کو جتوایا تو بیٹا جیل کے اندر تھا. ایسی ہے تو انشاءاللہ جو یاسین صاحب بڑے ہارڈ ورکر ہیں، پارٹی کو ڈے بائی ڈے وہ تکلیف دے رہے ہیں، ان کی وجہ سے ان کو لوگ پسند بھی کرتے ہیں. بالکل جو نعرہ نا ہمارے پاس بھٹو صاحب کا، جی بالکل، روٹی کپڑا اور مکان، اللہ کے فضل و کرم سے آج بھی اس نعرے میں جان ہے. وہی روٹی کپڑا مکان آج ہم اسی پہ کام کر رہے ہیں. اللہ کے فضل و کرم سے کبھی بھی یہ ایسا نہیں ہوگا کہ روٹی کپڑا مکان والا نعرہ ہم سے کوئی چھین کے لے جائے گا، یہ کبھی نہیں ہو سکتا. بالکل بجا فرمایا آپ نے. سر پاکستان پیپلز پارٹی کا جو دور تھا، اس دور میں ڈڈیال میں کون کون سے ترقیاتی یا منصوبہ جات یا کوئی ایسے کام تعمیرات کے حوالے سے کیے گئے؟ بات کرتا ہوں پورے آزاد کشمیر کی. جی 64 سال سے اللہ تعالیٰ جنرل سیو کرے سردار قیوم صاحب کو، اسکندر یاد صاحب، ان کی ذاتی خواہشات یہ رہی ہیں کہ آزاد کشمیر کے اندر ہم میڈیکل کالجز اور یونیورسٹیز، لیکن یہ کریڈٹ پاکستان پیپلز پارٹی صحیح جو آن دی ریکارڈ ہے، بالکل ایسے ہی. اس کے علاوہ جو آج آپ جس روڈ پہ چل کے آئے ہیں نا، یہ بھی منصوبے ہمارے تھے جو آج پائے تکمیل تک پہنچ رہے ہیں. ابھی تک یہ ہمارے سارے منصوبے ہماری جماعت کے تھے. اس کے علاوہ ڈڈیال کے حلقے کی بات کرتا ہوں کہ کالجز، سکولز بے تاشا اس پہ کام ہوا ہے. ہم نے نئے سکول، نئے بلڈنگز بنائی ہیں اور پرانے اسکولوں کو اپڈیٹ کیا ہے. آج اللہ کے فضل و کرم سے ہم یہ کھل کے بات کر سکتے ہیں، جگہ جگہ یہ آن دی ریکارڈ بات ہے. یہ جو روڈز بنی ہوئی ہیں یہ ہمارے منصوبے تھے، ہم نے ان کو پایا تکمیل تک تو نہیں. بالکل، مطلب ایک پلان جو دیا تھا وہ آپ نے ہی دیا تھا. تعلیم کے حوالے سے آپ یہ آن دی ریکارڈ بات ہے، کسی سے پوچھ سکتے ہیں. آج نون لیگ والے، پی ٹی اے والے اس چیز کو ایکسیپٹ کریں کہ تعلیمی حوالے سے پاکستان پیپلز پارٹی نے آزاد کشمیری کے اندر ایک جان اچھا دی ہے. اس میں کوئی شک نہیں ہے. میڈیکل کالجز جو ہیں اس کا منہ بول کا ثبوت ہے. کوئی شک نہیں. جی سر، جس طرح سے آپ اگین میں وہی بات دہراؤں گی کہ بلدیات کا آغاز ہوا 31 ایئرس کے لانگ پیریڈ کے بعد. بلدیات میں جس طرح سے پاکستان پیپلز پارٹی کے بھی امیدوار تھے، آزاد امیدوار بھی تھے، پی ٹی اے کے بھی تھے، سٹی لیول تک جس طرح سے آپ کی صدارت بھی ماشاءاللہ سے ہے، آپ کے پاس آپ صدر ہیں سٹی کے. پاکستان پیپلز پارٹی کو بہتر سے بہترین کرنے کے لیے کون سا لائحہ عمل اختیار کرنا چاہیے؟ کیا رائے دیں گے آپ اس پر؟ لائحہ عمل تو یہی ہے کہ ورک، جی لوگوں کو اپنی طرف مائل کرنا، پارٹی کا جو ہے منشور ان کو دینا. اصل میں ایک بات دوبارہ دہراتا ہوں نا کہ ریسنٹلی جو الیکشن ہوئے یہ ایک گو مگو کی کیفیت چل رہی تھی. ہوں گے نہیں ہوں گے، ہوں گے نہیں ہوں گے. اسی میں ہماری بھی کوئی دلچسپی اتنی اس میں صاف نہیں تھی جو سچی بات ہے. الیکشن ہو بھی گئے. موسٹلی حلقہ ڈڈیال کے اندر، شہر کے اندر سبھی آزاد امیدوار تھے. ایک پی ٹی آئی کا ٹکٹ ہولڈر تھا، 2 ہم جو ہے نا پیپلز پارٹی کے تھے.
اس کی وجہ یہی تھی کہ یہ جو آج کل سسٹم ہے نا ہمارے وارڈز کے یا یونین کونسل کے، اس میں زیادہ تر لوگ مثال جو بلدیاتی الیکشن ہوتے ہیں اس میں یہ ہوتا ہے نا کہ آپ پارٹی کے ٹکٹ پہ نہیں آئیں جی، آزاد لڑیں جی، ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں. لیکن میں واحد شخص ہوں کہ جو میں نے کہا کہ میں الیکشن لوز کروں یا جیتوں، لیکن میں پارٹی کا ٹکٹ لوں گا، ٹکٹ پہ الیکشن لڑوں گا. میں نے ٹکٹ لیا، ٹکٹ پہ الیکشن لڑا، ہار گئی ہے، اللہ بات ہے. بالکل صحیح. سر آپ کے بارے میں یہ بھی سننے میں ہے کہ آپ ماشاء اللہ سے بڑے نظریاتی ورکر ہیں. کافی ایفرٹس جو ہیں آپ کو کی گئی مختلف پارٹیز کی طرف سے، میں مینشن نہیں کروں گی، مختلف لوگوں کی طرف سے آپ کو کہا گیا کہ آپ پاکستان تحریک انصاف کا حصہ بنیں، کسی اور پارٹی کو جوائن کریں، واٹ ایور آپ بہترین ایکسپلین کر سکتے ہیں. تو آپ نے پاکستان پیپلز پارٹی کا ساتھ نہیں چھوڑا، آپ کی وفا کا جو ایک سلسلہ ہے اس کا تانا بانا آپ نے سسٹین رکھا. کیا آپ نے ایک ذرا برابر بھی نہیں سوچا کہ آپ کسی اور پارٹی کا حصہ بنیں؟ میں آپ کو یہ بتاؤں کہ جب 2013 سے 2016 تک میں ڈسٹرکٹ میں رہا ہوں زکوٰۃ کا، جی بالکل، تو لاسٹ ٹائم پہ جب ہماری پارٹی لوز کر گئی تو اس وقت بھی مجھے آفرز ہوئی تھی کہ آپ اسی سیٹ پہ آپ رہیں گے، آپ ادھر آ جائیں ادھر آ جائیں. بہرحال یہ باتیں جو ہے نا اوپن کرنے والی نہیں ہے. جی ایسی تو پی ٹی آئی کے اندر بھی جو مجھے آفرز ہوئی تھی وہ سچ بات ہے، لیکن یہ بات نہیں بنتی کہ میں ایک نظریاتی کارکن ہوں، ووٹوں کا جیلا ہوں. جی بے شک. یہ میں نے اس لیے ان باتوں پہ دھیان بھی نہیں دیا. ذرا برابر میرے ذہن میں یہ بات نہیں کہ یار جیسے آج کل کا رواج ہے لوگ کرتے ہیں ادھر سے ادھر اپنے مفاد کی خاطر. میں نے مفاد کو ایک سائڈ پہ رکھ کے اپنے جو سیدھا راستہ ہے اسی کو اختیار کیا ہوگا. صحیح. سر آپ کو ایک بہت بڑا ڈیزگنیشن سے نوازا گیا تھا کہ آپ ڈسٹرکٹ کے چیئرمین بھی رہے زکوٰۃ الشرک کمیٹی کے. زکوٰۃ الشرک کمیٹی کے حوالے سے آپ نے کتنے خاندانوں کو مستفید کیا اور کتنے لوگوں کو، اور کتنے جو ایلیجیبل لوگ تھے انہیں کو ان کا حق جو ہے وہ دیا گیا جو ڈیزرو کرتے تھے؟ الحمدللہ جی، میں 3 سال رہا ہوں. مجھے اپنے اس 3 سالہ ٹنیور میں یہ فخر ہے کہ کوئی بھی مائی کا لال میرے اس 3 سالہ ٹنیور میں میرے خلاف کوئی انگلی نہیں اٹھا سکتا. حالانکہ آپ دیکھ رہی ہیں، آپ کو علم ہے کہ آج کل بندہ 3 دن کسی پوسٹ پہ رہے تو اس کے اتنے کیا ایلیگیشنز نکل آتے ہیں. بالکل اللہ کے فضل و کرم سے جو میں ملتا تھا گورنمنٹ کی طرف سے وہ بڑے اچھے اور خوبصورت طریقے سے میں نے اسے مینیج کیا. جو مستقل لوگ تھے انہیں تک ان کا مال پہنچایا، جو بیوہ بھی تھے ان کا بھی ہمارے پاس وہ آتا ہے ایک ریکارڈ تھا. اس کے علاوہ جو جیز فنڈ تھا، جیز فنڈ بھی ماشاء اللہ بڑے اچھے اور خوبصورت طریقے سے جو مستقل تھے ان تک پہنچایا اللہ کے فضل و کرم سے. میں یہ فخر سے کہہ سکتا ہوں کہ 3 سال میں رہا ہوں، 3 سال میں کوئی بھی 0.1% میں مجھ پر ایلیگیشن نہیں آ سکتا. میں یہ آپ کے آن دی ریکارڈ بات کر رہا ہوں. بے شک ماشاءاللہ، بالکل بجا فرمایا آپ نے. سر آئندہ آنے والے انتخابات میں جو جنرل الیکشن ہوں گے، کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ بھی الیکشن کا جنرل الیکشن کا حصہ بنیں؟ سوری، میں اپنے قائد کے ہوتے ہوئے اپنی قیادت کی بات پہ لب بیک کرتا ہوں، کروں گا انشاءاللہ. میرا کسی قسم کا پروگرام نہیں ہے الیکشن لڑنے کا. جس پارٹی نے مجھے یہاں تک پہنچایا، جس قیادت نے مجھے یہاں تک پہنچایا، تو میں یہ کیسے سوچ سکتا ہوں کہ میں ان کو کراس کر کے تو میں آگے الیکشن میں جاؤں. یہ نہیں، پارٹی کا جو فیصلہ ہوگا انشاءاللہ اس پہ لب بیک آئیں گے. بالکل. سر جس طرح سے آپ کے والد گرامی اوورسیز تھے اور وہیں ان کی رحلت بھی ہوئی، تو آپ لوگوں کی سماجی خدمات، آپ کے خاندان کی، آپ کے بھائیوں کی، آپ کی سب کی ایک ملی جو ہے سماجی خدمات اہل علاقہ کے لیے، اہل ڈڈیال کے لیے کیا تھی؟ میرے والد محترم اصل میں تھے اوورسیز. جی. لیکن یہ ہے کہ وہ وہاں پہ رہتے نہیں تھے، کام نہیں کرتے تھے. ٹھیک ہے. پاسپورٹ ان کا جو ہے نا اوورسیز کا تھا. لیکن انہوں نے ساری زندگی یہاں بیٹھ کے لوگوں کی خدمت کی ہے. اپنے خاندان کے لوگوں کو اور اہل باب کو بھی وہ انگلینڈ تک لے کے گئے. جب 1964 میں جب یہ پہلے اپریزنگ ہوئی تھی نا، جی اس میں میرے والد محترم منگلا ڈیم میں ملازم بھی تھے. تو یہ جو آج یہ ہماری وارڈ ہے نا،
یہ پلاٹ بندی میرے والد صاحب نے خود ہو کے کی ہے اپنے خاندان، جو جیسے وہاں ہمارے خاندان تھا نا اسی طرح ایز اٹ از انہوں نے ان کو یہاں پلاٹ دلوا کے یہاں ایک ہی جگہ سب کو الاٹ کروا کے رکھا ہے۔ تو میرے والد صاحب ماشاء اللہ تو اللہ تعالیٰ نے جنرل نصیب کرے، ان کا اپنا آفس تھا، پاسپورٹ آفس، ٹریول ایجنسی جس کو کہتے ہیں۔ اس وقت بے شمار لوگوں 1964 سے پہلے، انخلا ہونے سے پہلے اور بعد تک، اس وقت جب تھا نا کہ لوگوں کو انگلینڈ لے کے جانا، کراچی وہاں سے پہلے یہ سمندر کے ذریعے، میرے والد صاحب کی بڑی خدمات ہیں اس سلسلے میں۔ آج دن تک لوگ جو ان کے انہوں نے بھیجے ہوئے ہیں ساتھ لے کے گئے تھے نا، الحمدللہ جب ملتے ہیں تو بڑے خوبصورت اچھے طریقے سے وہ یاد کرتے والد صاحب کو۔ ماشاء اللہ، اللہ پاک ان کو اجوار رحمت میں جگہ دے۔ سر، جس طرح سے روٹی کپڑا اور مکان بھٹو صاحب کا نعرہ تھا اور بینظیر انکم سپورٹ پروگرام کے تحت جو گھر میں خواتین کو پیسے آج بھی دیے جا رہے ہیں، ان ساری چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ اپنے ڈڈیال کے لوگوں کو کیا پیغام دیں گے؟ الحمدللہ جی، میں ڈڈیال کے لوگوں کو پیغام یہی دوں گا کہ جو بینظیر انکم سپورٹ سے آپ لوگ جو مستفید ہو رہے ہیں، خدا را میں یہ تو کبھی نہیں کہوں گا کہ بینظیر انکم سپورٹ سے آپ کے پیسے مل رہے ہیں کہ آپ اس کی ایوز ہم آپ کو کوئی ایسا غلط میسج دوں، لیکن یہ ضرور کہوں گا، ریکویسٹ کروں گا کہ رائے خدا مہربانی فرما کے آپ اس پہ سوچنا بھی ضرور، بی بی بینظیر بھٹو کی قبر کو سامنے رکھ کے آپ نے جو فیصلہ کرنا ہے وہ کریں۔ جی تو ناظرین، یہ تھی راجہ ارشد اسلم کیانی صاحب کی گفتگو، جو معروف سماجی سیاسی شخصیت بھی ہیں۔ انہوں نے اپنے 3 سالہ ٹرنیور میں کس طرح سے ورک کیا، زکوٰۃ الشر کمیٹی کے چیئرمین ہونا ایک اعزاز کی بات تھی، اعزازی سسٹم کو لیتے ہوئے کس طرح سے انہوں نے اپنے علاقے کے جتنے بھی مستحقین تھے، جتنی بھی بیوہ خواتین تھیں، یا جہیز فنڈ کی جتنی بھی رقم تھی، اس کو کس طرح سے اس کی ترسیل کی، اس پر ان کو آج بھی آن دی ریکارڈ انہوں نے فخر کا اظہار کیا کہ کوئی کسی قسم کا ایلیگیشن نہیں ہے۔ سٹی صدر ہونے کے ناطے انہوں نے بہت اچھا ورک کر رہے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے، اور لوگوں سے یہ امید کے خواہاں ہیں کہ لوگوں کو بھی چاہیے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کا جس طرح سے معیار تھا، جس طرح سے معیار ہے، جس طرح سے بلاول بھٹو صاحب کام کر رہے ہیں، اور وزیر خارجہ ہونے کی حیثیت سے جس طرح سے وہ پاکستان کے سٹینڈرڈ کو بہتر سے بہترین کی طرف لے کر چل رہے ہیں، ان ساری چیزوں کو دیکھتے ہوئے ایک دفعہ پھر پاکستان پیپلز پارٹی کی قیادت پر اعتماد کا اظہار کریں۔ انشاءاللہ میری اور آپ کی ملاقات ہوگی پھر کسی نئے پروگرام میں، تب تک لے اجازت چاہتی ہوں۔ اللہ حافظ۔